नौरोज़ एक नई शुरुआत को कहते हैं। इल्म जफ़र में, इल्म नुजूम में जब तमाम बुरूज एक नई शुरुआत की तरफ मुड़ें तो उस पल को नौरोज़ कहते हैं। तो इसी वजह से हमेशा आप देखते हैं कि सबसे पहले बुरूज में एरीज़ आता है और जिसकी इब्तिदा 20 मार्च को होती है। तो 20 मार्च से बुरूज की इब्तिदा होती है जिसका इख्तिताम 19 मार्च को होता है। यानी एरीज़, एरीज़ के बाद तौरस, तौरस के बाद जेमिनी, कैंसर, लियो, ये एक तरतीब है। क्योंकि जब अल्लाह पाक ने कहा था कुन, जैसे ही कुन कहा तो फयकून होकर ये पूरा जहां बनना शुरू हो गया। तो वो जो कुन का लम्हा था वो घूम के फिर 20 मार्च को आता है। इसी वजह से हमेशा पूरी दुनिया में नौरोज़ के दिन जश्न मनाए जाते हैं और ये दुआ मांगी जाती है कि ऐ मेरे अल्लाह, ये आने वाला पूरा साल हमारे लिए मुबारक कर। क्योंकि इल्म जफ़र की रोशनी में ये साल का पहला दिन, पहला लम्हा होता है। इस लम्हे को जैसा आप हो के गुजारेंगे, आने वाला पूरा साल आपका वैसा होगा। तभी हमेशा सदियों से बुज़ुर्ग कहते हैं कि नौरोज़ के दिन पाक व साफ़ रहें, गुस्से से दूर रहें, मोहब्बत का मुजस्समा बन जाएं, अपने साथ सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, खुशबूदार चीज़ें रखते हैं, गुलाब का फूल रखते हैं, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी ज़िंदगी से कभी महक कम ना होगी। गुलाब का फूल नौरोज़ के दिन रखने से ज़िंदगी में अमन व मोहब्बत, दोस्तों में प्यार, रिश्तों में एहसास पैदा होता है और घर के इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाते हैं। हाथ में चांदी रखने से या चांदी अपने पास रखने से, नौरोज़ के पल की मैं बात कर रहा हूँ, तो रूहानियत में इजाफ़ा होता है, आपकी मारिफत में इजाफ़ा होता है, सच देखने, इंसान को परखने का हुनर आपको नसीब होता है। सोना अपने साथ रखने से या कोई गोल्डन चीज़ अपने साथ रखने से दौलत में इजाफ़ा होता है, बरकत के असबाब मंजर आम पे आते हैं, गैबी हवाले से आपको रिज़्क़ मिलना शुरू होता है। पानी अपने साथ रखने से ज़हनी जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। इस साल नौरोज़ का जो रंग है वो सफ़ेद है। कोशिश करके नौरोज़ के दिन सफ़ेद लिबास पहने, कोशिश करके नौरोज़ के दिन सफ़ेद न्याज का एहतमाम करें, यानी कोई मीठी सफ़ेद चीज़ अपने घर में पकाएं। हमेशा ऐसा होता है कि लोग बाहर से चीज़ें मंगवा लेते हैं, जो चीज़ आप खाते हैं उसका आपके वजूद पे एक गहरा असर होता है। क्योंकि जो खाना है वो ऐसी चीज़ है जिसको आप देखते भी हैं, खाने का लफ्ज़ आप सुनते भी हैं, खाने को आप छूते भी हैं, खाने को आप चखते भी हैं, खाने को आप सूंघते भी हैं। यानी हमारे पास जो अल्लाह पाक ने 5 हवास दिए हैं, हमेशा जो चीज़ें हम देखते हैं वो सुनते नहीं, जो सुनते हैं वो चखते नहीं और जो सूंघते हैं उसको छूते नहीं। लेकिन ये खाना ऐसी चीज़ है जिसको सूंघा भी जाता है, देखा भी जाता है, जिसके लफ्ज़ को सुना भी जाता है, जिसको छुआ भी जाता है, जिसको चखा भी जाता है। इसलिए खाना आपके वजूद का हिस्सा बनता है, आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है, उससे आपका जिस्म चलता है। अगर बाहर से आपने खाना लिया, उसने किस एनर्जी के साथ खाना बनाया होगा, उसने गुस्ल किया होगा न किया होगा, उसने नमाज़ पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी, उसने बीवी से लड़के आके खाना बनाया होगा या किसी बीवी ने बनाया है तो अपने शोहर से किस तरह से उसने बात की होगी। यानी जिस कैफियत के साथ बनाने वाले ने खाना बनाया है उस कैफियत का असर आपके वजूद पे भी होगा। तो वैसे तो बाहर के खाने आप अपने हिसाब से खाते रहते हैं, तो उस पर कोशिश करके सूरह फलक और सूरह नास दम कर दें, अल्लाह पाक का नाम लेके खाएं, अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे। लेकिन नौरोज़ के पल का खाना आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाएं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बाहर की चीज़ों से दूरी इख्तियार कीजिएगा, अपने घर में खीर बनाइएगा, सफ़ेद चावल बनाइएगा, कोई अगर ऐसा मुयसर नहीं होता तो दूध ले लीजिएगा, उस दूध को प्रॉपर पकाइएगा और उसको मिट्टी के बर्तन में रखिएगा, सब्ज़ दस्तरखान बिछाइएगा, सफ़ेद न्याज जो आपने अपने हाथों से बनाई है या आपके घर वालों ने बनाई है उसको रखें और फिर 333 मरतबा नादेली पढ़ के अपनी दुआ मांगें। देखिएगा आपकी मुरादों को अल्लाह पाक उसी पल परवाज़ देगा। इस नौरोज़ का एक ख़ास अमल किया जाएगा जो गुलाब के फूल पे और पानी पे किया जाएगा। मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, उस पर गुलाब का फूल रख दें और फिर नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये जो अमल है ये नौरोज़ से आपको 2 मिनट पहले से लेके नौरोज़ के इख्तिताम होने से 2 मिनट बाद तक मुसलसल करना है। देखिएगा जब नौरोज़ का पल आएगा तो वो गुलाब का फूल हिलना शुरू हो जाएगा और यही इस बात की दलील होगी कि तमाम सितारे अब एक साथ हो गए हैं और वो पल आ चुका है जब अल्लाह ने कहा था कुन और फयकून हो के पूरा जहान बनना शुरू हो गया। तो
اس گلاب کے پھول کے ساتھ آپ نصر من اللہ و فتح قریب اگر 333 مرتبہ پڑھتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا برکت کے راستے آپ کے ساتھ ہوں گے، یعنی جتنا پہلے سے پڑھیں گے اور جتنا دیر تک اس کو پڑھتے رہیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس گلاب کے پھول کو پھینکنا نہیں ہے، کیونکہ یہ گلاب کا پھول آپ کے لیے غیبی راستے کو ہموار کرے گا۔ اس کا امام ضامر بنا کے اپنے بازو پہ باندھ لیجئے گا، اور اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں تو تھوڑے بہت اس کی پنکھڑیاں تمام بچوں کو تقسیم کر لیجئے گا کہ وہ اپنے پاکٹ میں یا امام ضامر بنا کے اپنے ساتھ رکھیں۔ آپ دیکھیے گا جہاں جہاں آپ کے بچے جائیں گے دوسروں سے منفرد دکھنا شروع ہو جائیں گے، ذہین ہوں گے، کب کیا بات کرنی ہے یہ ہنر ان کو نصیب ہوگا، دولت کے حوالے سے یا علم کے حوالے سے ان کو راج نصیب ہوگا، کیونکہ نوروز کا جو پل ہے جیسی کیفیت آپ کے وجود میں آپ بوئیں گے پورا سال اللہ کے فضل سے اس کا فیض، اس کا علم، اس کی دولت آپ کو ملتی رہے گی۔ اس نوروز میں کوشش کر کے امام ضامن کی نیت سے سبز رومال اپنے بازو پہ باندھ دیجیے گا، ان سے برکت اور کریشن کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اگر پاسبل ہو تو اس نوروز کو آئینہ بھی اپنے ساتھ رکھیے گا، اور آئینے کا عکس جو نیاز آپ نے پکائی ہے وہ نیاز آئینے میں دکھے، کیونکہ ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو آئینہ ہے وہ اس جہان سے اس جہان کو جوڑتا ہے، تو اگر رزق اس جہان میں بھی دکھے گا، اس جہان میں بھی موجود ہوگا تو یہ برکت، روحانیت اور گھر میں خوشحالی کی دلیل ہوگی۔ نوروز کے وقت اگر آپ اپنی پیشانی پہ اللہ کا نام لکھتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے اللہ مجھ سے وہ فیصلے کروانا پورے سال جس میں میرے لیے برکت ہے، رحمت ہے، خوشحالی ہے، تو آپ دیکھیے گا آپ کو برکت اور رحمت کے اسباب نصیب ہوں گی۔ نوروز کے پل اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ میں مہندی لگاتی ہے اور پھر یہ سارے اعمال کرتی ہے تو جلد اس کو محبت ملے گی۔ اگر میاں محبت نہیں کرتا تو اس کا احساس وہ محبت کرنا شروع کرے گا۔ اگر اچھے رشتے نہیں آتے تو مولا پنجتن پاک کے صدقے چند ہی دنوں میں اس کو اچھا رشتہ نصیب ہو جائے گا۔ اس نوروز میں کوشش کر کے استغفر اللہ ربی و توب علیہ ضرور پڑھیے گا، یعنی نوروز کے اعمال سے کچھ دیر پہلے 108 مرتبہ استغفر اللہ ربی و توب علیہ پڑھنا بہت مبارک ہے۔ 108 مرتبہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بہت مبارک ہے۔ سورہ رحمان کو پڑھنا یا سننا بہت مبارک ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھنا بہت مبارک ہے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگنا بہت مبارک ہے۔ نوروز سے پہلے چونٹیوں کو شکر کھلانا آپ کے گھر کی مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ نوروز سے پہلے اپنے گھر کی چھت پہ اناج رکھنا، سفید اناج یا پانی رکھنا آنے والی زندگی میں برکت کے راستے آپ کے لیے ہموار کرے گا۔ نوروز کے دن اپنی عورتوں کو بھول کے بھی نہ رلائیے گا، کیونکہ انسان کا رزق انسان کے گھر میں موجود عورتوں سے جڑا ہوتا ہے، اور انسان کے گھر کا سکون انسان کے بچوں سے جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کو ڈانٹنے سے دوری اختیار کیجیے گا، عورتوں سے لڑنے سے دوری اختیار کیجیے گا، خود کو پاک و صاف رکھیے گا، گھر کے کچن کو میلا نہ رکھیے گا، جیسے ہی کھانا پکا لیں فوراً صاف کر لیجیے گا، گھر کے برتن کو میلا نہ رکھیے گا، گھر کے واش روم کو میلا نہ رکھیے گا، گھر میں جالے موجود ہوں تو فوراً اس کو صاف کر لیجیے گا۔ نوروز کے اعمال سے پہلے گھر میں ہرمل کی دھونی ضرور دے دیجیے گا، خود پہ گلاب کی خوشبو لگائیے گا۔ دیکھیے گا یہ چند اعمال جن سے پازیٹیو انرجی کریٹ ہوتی ہے، آپ اندازہ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ کو لگے گا کہ میں جہاں جاتا ہوں کیوں خوشیوں کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب بھی بات کرتا تھا تو لوگ توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ یہ نوروز کی برکت ہے۔ نئے روز جو انسان جیسا ہوگا تو پورا سال اس کا ویسا ہوگا۔ اس سال کا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سفید رنگ ہے اور اس کے ساتھ سبز رنگ بھی ہے۔ اگر سفید رنگ کے ساتھ سبز رنگ کا نیاز بھی کرتے ہیں تو وہ بھی مبارک ہے۔ اگر سفید نیاز کرتے ہیں اور سبزی حسب توفیق کسی مستحق کو دیتے ہیں تو وہ بھی بہت مبارک ہے۔ یہ نوروز علمی حوالے سے بڑا مبارک ہے، تبھی یا رزاق ہو یا اللہ، یا علیم ہو یا اللہ، 108 مرتبہ نوروز کے دن پڑھنے سے علم ملے گا، رزق ملے گا اور کامیابی ملے گی۔ محبت کے لیے بڑا مبارک ہے وہ میری بہنیں جو چاہتی ہیں کہ لوگ ان کی بات توجہ سے سنیں، سسرال والے ان کی بات توجہ سے سنیں، شوہر ان کی عزت کرے، تو پانی پہ نوروز کے دن یا ودود ہو یا اللہ، یا معز ہو یا اللہ 108 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں اور پھر وہ پانی اپنے شوہر کو پلائیں۔ دیکھیے گا شوہر محبت کرے گا، عزت کرے گا۔ اور اگر نوروز کے دن خوشبو پہ یہ اسم 700 مرتبہ دم کر لیتی ہیں اور دن کے آغاز میں وہ خوشبو لگا کے ابتدا کرتی ہیں تو شوہر آپ سے محبت کرے گا۔ جب
آپ یہ خوشبو لگائیں گے، جب بھی بات کریں خوشبو لگا کے گفتگو کریں، دیکھیے گا آپ کی بات ان کے دل پہ اثر کرے گی۔ جتنا ہو سکے اس نوروز کے دن خود کے موڈ کو اچھا رکھیے گا، اور جس نے آپ کو تکلیف دی ہے اس کو معاف کر لیجیے گا، اور کسی کو آپ سے تکلیف ملی ہے تو اس سے معافی مانگ لیجیے گا۔ بعض مرتبہ ہماری دعاؤں کے بیچ پہ جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہماری ناراضگی ہوتی ہے، کسی کا ہم نے دل دکھایا ہوگا یا کسی نے ہمارا دل دکھایا ہوگا۔ جب ہمارے دل میں کسی اللہ کی مخلوق کے لیے نفرت ہوگی تو وہ دعا کہیں نہ کہیں رک جائے گی۔ اللہ پاک سے التجا کریں کہ مولا میں تیری تمام مخلوقات کو معاف کر دیتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر کے میری دعاؤں کو قبول کر دے۔ دیکھیے گا جب آپ اللہ کی مخلوقات سے اچھا رشتہ جوڑیں گے تو اللہ اپنے فضل سے برکت سے آپ کا رشتہ جوڑ دے گا، اور برکت کے ساتھ فراوانی آپ کو ملے گی، کامیابیوں کے اسباب آپ کو نصیب ہوں گے۔ بہت اچھا دن ہے یہ 20 مارچ کا، یہ جمعے کے دن آ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہی دعاؤں کا دن، یہ ہے ہی معرفت کا دن۔ کوشش کر کے اس دن کسی یتیم کا سہارا بنیے گا، کسی مستحق کی مدد کیجیے گا، کسی روٹھے ہوئے کو منائیے گا، کسی روتے ہوئے کو ہنسائیے گا، کیونکہ اس دن کسی بھی اللہ کے مخلوق کو خوشی دینا آپ کے پورے سال کو خوشحال کر دے گا۔ اس نوروز کے 2 پل ہیں جو 700 سالوں میں ایک مرتبہ آتے ہیں، 2 رنگ ہیں جو بھی 700 سالوں میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ میں پھر سے عرض کرتا ہوں، سبز رنگ بھی ہے، سفید رنگ بھی ہے، اور اس نوروز کا وقت پاکستانی وقت کے حساب سے 20 مارچ 2026 دوپہر 12:22 پہ آغاز ہوگا، اور اس کے وسط کا دریچہ 20 مارچ جمعے کے دن 7:45 پہ قائم ہوگا۔ یعنی اس مرتبہ نوروز کے اعمال 2 مرتبہ کیے جائیں گے، دوپہر 12:22 پہ بھی اعمال کیے جائیں گے، اور شام 7:45 پہ بھی کیے جائیں گے۔ اس نوروز کے دن زیارت امام حسین پڑھنا بہت ہی مبارک ہوگا۔ زیارت امام حسین پڑھ کے اللہ کے دربار میں اپنی دعا پیش کریں گے تو پنجتن پاک کے صدقے آپ کی دعا اسی پل قبول ہو جائے گی۔ اس نوروز کے پل کوشش کر کے 7 سلام ضرور کیجیے گا، یعنی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجیے گا، یعنی یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اللہ آپ سے جڑا ہے، اللہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ آپ معرفت کے ساتھ اس سے رشتہ جوڑیں، جو چیز آپ سمجھ کے کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ اس لیے کوشش کر کے سب سے پہلا سلام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیجیے گا، دوسرا سلام حضرت آدم علیہ السلام پہ کیجیے گا، تیسرا سلام حضرت نوح علیہ السلام پہ کیجیے گا، یعنی اے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آپ پر سلام ہو۔ چوتھا سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کیجیے گا، 5واں سلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیجیے گا، 6واں سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کیجیے گا، اور 7واں سلام مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ جو انسان یہ 7 سلام نوروز کے دن کرتا ہے تو غیبی اسباب کے ساتھ سلامتی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ نوروز کے دن 4 فرشتوں کے دیے جلانا بہت مبارک ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا دیہ جلانے سے گھر میں محبت امن پورا سال قائم رہتی ہے۔ اسرافیل کا دیہ جلانے سے نظر بد انسان کو نہیں لگتی، شیطانی اثرات گھر پہ حاوی نہیں ہوتے۔ حضرت میکائیل کا دیہ جلانے سے برکت کبھی گھر سے کم نہیں ہوتی، دولت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اور حضرت اسرائیل کا دیہ جلانے سے مصیبتیں ہاتھ ساتھ آپ سے دور ہوں گے۔ تو 4 فرشتوں کے دیے اپنے گھر میں جلائیے گا، یعنی اعمال کرنے سے پہلے دیے جلائیے گا، اور پھر سلام بھیجیے گا، اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے ویسے ویسے اپنے اعمال کرتے جائیے گا۔ مولا پاک آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، دیکھیے گا آپ کی مرادوں کو پرواز ملے گی۔ اس نوروز غازی عباس سے بھی استغاثہ کیا جاتا ہے، یا باب الحوائج ادرکنی، یا ابو الفضل عباس علمدار ادرکنی، کیونکہ جناب عباس علمدار صرف کربلا کے شہیدوں کے علمبردار نہیں ہیں بلکہ قیامت تک جتنے بھی حسینی ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، فرشتے ہیں یا انسان، ان سب کے علمبردار ہیں۔ تو جناب عباس علمدار باب الحوائج ہیں، ان سے جو استغاثہ کرتا ہے، جہاں کوئی اگر کمی پیشی ہے، آپ کے پڑھنے میں کوئی کمی ہے، آپ کی دعاؤں میں کوئی رکاوٹ ہے، تو جناب عباس باب الحوائج اس کمی کو ختم کر دیں گے اور آپ کی دعاؤں کو اللہ کے دربار میں فوراً قبول کروا دیں گے۔ مولا پاک آپ کو، آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ اس نوروز کے صدقے اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ آپ کی تمام دعائیں قبول و مقبول فرمائے، تمام پریشانیوں سے آپ کو دور کرے۔ اے میرے اللہ، اس زمین پہ جتنی جنات رہتے ہیں، جو تیری مخلوق جہاں رہتی ہے، سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی